अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल कुरान के साथ मैं आपके साथ हूँ शुजाउद्दीन शेख। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता नशिस्त से हमने QTV की जानिब से आपकी खिदमत में पूरे कुरान हकीम के मुताले का आगाज़ किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों में इखलास अता फ़रमाए और अपने कलाम को सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमने कुरान हकीम की अहमियत और फ़जीलत को जानने की कोशिश की। ये जो अमल सीखने सिखाने का कुरान हकीम के हवाले से QTV पर शुरू किया गया, इसकी क्या फ़जीलत है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या बरक़ात है, ये हमने जानने की कोशिश की। उन बरक़ात को हमने पिछले प्रोग्राम में समझने की कोशिश की। आज इंशाअल्लाह ताला हम तावुज़ पर बात करेंगे। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया गया था कि आज की नशिस्त तावुज़ के मौजू पर होगी। तावुज़ क्या होता है, इसके क्या मानी होते हैं, इसकी क्या अहमियत है और इसमें किसके हवाले से गुफ्तगू है, ये आज हमारे प्रोग्राम की तफसीलात होंगी जो आपके सामने हम रखेंगे। हमारे साथ पिछले प्रोग्राम की तरह आज भी हमारे चंद नौजवान साथी मौजूद हैं। आज मेरे साथ फ़हद भी हैं, काज़िम भी हैं और फैज़ पाशा भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम के एतबार से फ़हद भाई इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, काज़िम भाई जो वो टीचर के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और फैज़ पाशा ने MBBS रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो मकसद ये है कि आज इस कुरान हकीम को अपनी नौजवान नस्ल के सामने भी हम पेश करें, उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक और आवाम की सतह पर भी प्रेजेंट करें। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो तैयार है आज के प्रोग्राम के लिए? तावुज़ के मौजू पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। नाज़रीन किराम आइए जानने की कोशिश करें कि तावुज़ किसे कहते हैं। यकीनन आप समझ गए। हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस पढ़ने को कहा जाता है तावुज़, यानी अल्लाह ताला की पनाह में आने की कोशिश करना। किसके हवाले से हम अल्लाह की पनाह में आना चाहते हैं? शैतान के हवाले से। यही जिक्र है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अल्फाज में। इसको हम तावुज़ कहते हैं। नाज़रीन किराम आप जानते हैं जब हम नमाज अदा करते हैं तो नमाज के बिल्कुल शुरू में तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ते हैं, फिर इसी तावुज़ का एहतमाम करते हैं। और जब हम कुरान हकीम की तिलावत शुरू करते हैं, आज के प्रोग्राम में भी आगाज़ में आपने कुरान हकीम की तिलावत समाअत फरमाई, उसके आगाज़ में भी आपने सुना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज मैंने जब गुफ्तगू शुरू की उसके आगाज़ में भी आपने सुना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए सबसे पहले इसका तर्जुमा समझ भी लेते हैं, एक दो मरतबा दोहरा भी लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए कि तावुज़ के मानी क्या हैं। जो हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं उसके मानी क्या हैं। आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तर्जुमा है, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। एक दफ़ा फिर दोहराई लेते हैं, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। नाज़रीन उम्मीद है कि तर्जुमा हमें वैसे तो याद होगा, लेकिन दो चार मरतबा हम दोहरा लेते हैं ताकि हमारे जहनों में और दिलों में बैठ जाए और जब हम ये पढ़ें तो पूरे शऊर के साथ इन अल्फाज को अदा करें। आप में से कौन तर्जुमा सुना सकेगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी फ़हद भाई आप सुनाइए। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम उम्मीद है आपको भी याद हुआ होगा, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। यहाँ एक छोटी सी वदात कर देते हैं, मरदूद का लफ्ज़ जब हम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं हम इसे गाली समझते हैं, हालांकि मरदूद के माने हैं जिसे रद्द कर दिया गया। यानी शैतान वो है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से रद्द कर दिया, जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसके मानी हुए मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। नाज़रीन किराम आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और आज का ये पूरा प्रोग्राम इसी तावुज़ के हवाले से है। आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह यही बातें दोहराई नहीं जाएंगी बल्कि बहुत कुछ है जो इस तावुज़ के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, तिलावत कुरान से क़ब्ल तावुज़ का हुक्म है।
یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو رب العالمین ہمیں تعوذ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اب سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ خود قرآن حکیم میں تلاوت قرآن سے قبل تعوذ کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 98، آیت نمبر 98 سورۃ النحل میں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 98 میں رب العالمین نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شیطان مردود کے حوالے سے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، چنانچہ اس کے شرور اور حملوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں، اور یہ قرآن حکیم کا ادب بھی ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کر لیا جائے۔ تو یہ تو اہمیت ہم نے سمجھی الحمدللہ۔ قرآن حکیم سے جب ہم تلاوت اس میں شروع کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کرنا ہے۔ اب اس میں جو شیطان کا ذکر آیا ہے یہ دراصل ہے جس پر ہمیں بات کریں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام بہت توجہ کیجئے گا، آج ہم اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے اس کا بنیادی تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں ذکر آتا ہے کان من الجن، شیطان جنات میں سے ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، حالانکہ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کیا بتا رہی کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان جنات میں سے تھا۔ اسی کے تعارف کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کس طرح دوڑتا ہے؟ خون کی طرح، یعنی ہر آن ہمارے وجود میں خون کی حرکت سرکولیشن میں رہتی ہے نا، اسی طرح شیطان ہمارے وجود میں دوڑتا ہے۔ ناظرین کرام یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الصادق المصدوق، جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ الصادق ہیں، سچ بولنے والے، اور وہ المصدوق ہیں جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، چاہے سائنس اس کو پروف نہ کیا ہو۔ سائنس کی نالج الہامی تعلیم اور الہامی نالج کے مقابلے میں بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے جسم میں یہ خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اسی شیطان کے تعارف کے بارے میں آئیے ایک اور حدیث کا حوالہ سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ ہاں اس حدیث میں ایک بڑا دلچسپ پہلو بھی آتا ہے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کہا میرے ساتھ تو تھا لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے نا، تو شیطان ان کے سامنے کیا بیچتا ہے؟ بلکہ ہم تو جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس راستے سے سیدنا عمر فاروق کا گزر ہو جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو رسولوں کا عالم تو کیا ہوگا، سید المرسلین کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر فرمایا اللہ کے رسول نے میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، اپنے تابع فرمان کر لیا ہے۔ لیکن لگا ہوا ہے میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، اور ناظرین آپ کے ساتھ بھی، ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ شیطان فی الحقیقت ایک شے ہے، بالفعل اس کا ایک وجود موجود ہے، وہ جنات میں سے ہے، ہمارے وجود میں خون کی طرح دوڑتا بھی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، شیطان موجود بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور ہمارے وجود میں خون کی طرح دوڑتا بھی ہے۔ تو یہ جو لفظ شیطان اللہ نے استعمال فرمایا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ ورنہ تو ابلیس کا لفظ بھی اس کے لیے آیا،
اور نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام، آپ بھی نوٹ کیجئے گا، عزازیل اس کا نام ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل۔ اور ابلیس اس کے معنی ہے جو مایوس ہو جائے، ابلیس اس کے معنی ہے جو مایوس ہو جائے۔ اور شیطانیت کیا ہے؟ جب یہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا تو کیا کیا معاملات پیش آئے؟ اس شیطانیت کے حوالے سے دو باتیں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ دو باتیں کیا ہوں گی کہ شیطان کے معنی وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہو، اور شیطان کے معنی وہ جو ہلاک ہو گیا ہو۔ کتنے معنی ہیں؟ دو معنی۔ اس کے پہلے معنی تو ہیں دوری کے۔ دوری کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے خلاف بغاوت کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم تھا وہ حکم اس نے فراموش کر دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو یہ شیطانیت کے ایک معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ شیطان کے دوسرے معنی ہلاکت کے ہیں، یعنی بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرے، بغاوت پر اتر آئے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس نے تکبر کی روش اختیار کی۔ کچھ یاد ہے تکبر کیا کیا تھا اس نے؟ کوئی بتا سکے گا؟ کون بتائے گا؟ جی فیض بھائی آپ بتائیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حوالے سے حکم دیا تھا، شیطان نے تکبر کیا تھا، جو ہے وہ آگ سے تخلیق کیا گیا ہے اور فرشتوں کو جو ہے وہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ بالکل صحیح، کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے تو کر لیا، اس ابلیس سے نہیں کیا۔ عزازیل اس کا اصل نام تھا۔ یہ تکبر میں آ گیا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ جلاتے اوپر جاتی ہے نا، لاجک لڑائی اس نے، اور مٹی اچھالتے وہ نیچے چلی جاتی ہے، لاجک لڑائی۔ ناظرین کرام، آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے لاجک کا لڑانا۔ عقل ضرور استعمال کرے مگر اللہ کے حکم کے تابع رہ کر۔ شیطان کے پاس بڑی عقل تھی، وہ بہت بڑا انورٹڈ کاما میں انٹلیکچول تھا، لیکن اس نے اپنی لاجک کو کہاں استعمال کیا؟ اپنے ڈومین سے باہر جا کر، اپنی حدود سے باہر جا کر اس نے لاجک استعمال کی۔ اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں لاجک لڑا رہا ہے کہ مجھے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وہ جو مردود والی بات تھی نا، مردود ہو گیا، رحمت سے دور ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو یہ دو بنیادی معنی شیطانیت کے حوالے سے، دور ہو جانا یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور ہلاک ہونا بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہوگا اور جہنم میں جانے والوں کا لیڈر ہوگا وہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، کہ قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ 7 مرتبہ آیا ہے، کم از کم 7 مرتبہ یہ واقعہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اور اس واقعے میں رب العالمین نے بڑی سبق آموزی ہمارے لیے رکھی ہے۔ رب العالمین بار بار آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ایک اجتہادی خطا ان سے اور بی بی حوا سے ہو گئی تھی، اور شیطان نے بھی یہ غلطی کی تھی، مگر فرق کیا ہوا؟ آدم اور حوا سے خطا کا معاملہ ہوا، وہ جھک گئے، شیطان اڑ گیا۔ صحیح؟ آدم اور حوا جب جھک گئے تو معافی مانگ لی۔ شیطان نے کہا، تکبر میں آیا اور کہا اے اللہ تیرا فیصلہ ہی غلط ہے، معاذ اللہ، میں بڑا تھا، معاذ اللہ۔ آدم اور حوا جب جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا بھی سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے گا، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے گا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں یہ بات آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ شیطان کا معاملہ کیا ہوا؟ اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو 7 مرتبہ یہ واقعہ ہماری سبق آموزی کے لیے بیان ہوا۔ آدمیت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکے رہنا، غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینا، اللہ کے حضور توبہ کر لینا، اپنے معاملے کو درست کر لینا۔ اور شیطنت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو اکڑ جانا، غلطی ہو جائے تو اڑے رہنا اس کے اوپر، اور بلیم اللہ رب العالمین پر ڈال دیا، معاذ اللہ، کہ اللہ تو نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ بات تو یہ کہ میں بڑا تھا، مجھے تجھے بنانا چاہیے تھا خلیفہ، لیکن تو نے میرے بجائے آدم کو بنا دیا۔ یہ ہے جو واقعہ 7 مرتبہ ہماری سبق آموزی کے لیے قرآن حکیم میں آتا ہے۔
بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. شیطان انسان کا دشمن ہے. اس بات کو ہم سمجھتے ہیں چند آیات کی روشنی میں. آئیے دیکھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 5. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کون ہے ہمارا دشمن ہے؟ اچھا کبھی آپ نے غور کیا؟ ناظرین کرام آپ بھی غور کیجئے. ممکن ہے اس وقت جب آپ گھروں میں پروگرام دیکھ رہے ہوں تو چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے بھی آپ کے پاس موجود ہوں. ہمارے جو بڑے خوبصورت سے بڑے کیوٹ سے بچے کچھ ہلکی پھلکی غلطی کرتے جس کو ہم شرارت کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں انہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شیطان. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ ہے کھلا دشمن. قرآن کہتا ہے وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اب اپنے پیارے سے کیوٹ سے بچوں کو کہتے ہیں بڑا ہی شیطان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ دشمن ہے. یہ تو ہمارے پیارے سے بچے جن سے ہمیں محبت ہے. تو کبھی ان بچوں کو کسی کو بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے. وہ جو شیطان ہے اس کو یاد رکھ کے شیطان ماننا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقے بتائے اس پر غور کرنا چاہیے. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں تو آیا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں بھی بیان فرماتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. سورہ فاطر آیت نمبر 6 بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو. دیکھیے کہیں اگر جنگ ہو رہی ہو دو افواج کے درمیان تو جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے تو کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ اچھا ایک فوج کو ہم اپنا دشمن سمجھتے نہ ہو تو اس سے بچنے کی کبھی تدبیر بھی کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن بار بار اس بات کی ہیمرنگ کرتے ہیں تمہارا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. دشمن سمجھیں گے تو اس کو جانیں گے اور اس کی اسٹرینتھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے بچاؤ کی ترکیب تلاش کریں گے. کیا ڈیٹرنٹس ہونے چاہیے ہمارے پاس, کیا ویپنز ہونے چاہیے ہمارے پاس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے, تبھی یہ سب کچھ ہو سکے گا. اور اگر ہم اپنے پیارے سے بچوں کو شیطان شیطان کہتے رہیں گے تو وہ دشمن والا شیطان کبھی یاد نہیں رہے گا. اس دشمنی کو جاننے کے بعد آئیے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیطانیت کے مظاہر کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں 3 مظاہر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. مظاہر جو نظر آئیں گی چیزیں, کیا وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو شیطان میں موجود ہیں, کیا وہ طرز عمل ہوگا جو شیطان والا طرز عمل ہوگا. پہلی بات اس میں کیا لکھی ہے؟ تکبر. دوسری بات حسد, اور تیسری بات غلطی پر اڑے رہنا. ناظرین کرام بہت توجہ سے سنیے گا, بہت توجہ سے سمجھیے گا. ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے تکبر کیا, اڑ گیا نا, مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے, میں کیوں سجدہ کروں. ہم جانتے ہیں شیطان حسد کا شکار ہو گیا, جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اسے کیوں خلیفہ بنا دیا, مجھے کیوں نہیں بنایا. ہم جانتے ہیں کہ شیطان اپنی غلطی پر اڑ گیا, آدم اور حوا جھک گئے تھے نا, شیطان اپنی غلطی پر اڑ گیا. یہ 3 باتیں بھی میں عرض کر رہا ہوں, یہ شیطانیت کے مظاہر ہیں. اور ایک تو وہ الشیطان ہے نا, the devil, بہت بڑا جو ہمارا دشمن ہے ڈیول شیطان, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ حرکتیں انسانوں میں بھی نظر آتی ہیں. تکبر آج ہمارے نہیں, اپنی دولت کی بنیاد پر تکبر, اپنی کرسی کی بنیاد پر تکبر, اپنے اقتدار کی بنیاد پر تکبر, اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر تکبر, اپنی جائیدادوں کی بنیاد پر تکبر, اپنی طاقت کی بنیاد پر تکبر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو شیطنت کا مظہر ہے. جیلسی ہو جانا, حسد کا ہو جانا, فلاں کے پاس یہ گاڑی میرے پاس کیوں نہیں, فلاں کے پاس بڑا مکان میرے پاس کیوں نہیں, اینڈ سو آن. فلاں کو پروموشن مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی. کیا یہ ہمارے نہیں ہوتا؟ پھر غلطی پر اڑے رہنا. بچہ بھی کہتا ہے میں نے تھوڑی کیا, میں نے تھوڑی گلاس توڑا ہے. اور آفس میں غلطی ہوتی ہے تو میں نے تھوڑی کیا, دوسرے نے کیا ہوگا. کوئی شیشہ توڑ دیا کسی دروازے کا آفس کا تو میں نے تھوڑی توڑا, کسی اور نے توڑا ہوگا. اڑ جانا. تو تکبر کرنا, حسد کرنا اور غلطی پر اڑے رہنا, یہ کس کے مظاہر ہیں؟ یہ شیطانیت کے مظاہر ہیں. اللہ تعالی ہمیں رحمان کے بندوں میں شامل فرمائے, نہ کہ ہم شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی شیطان اور اس کے حملوں اور اس کے ان مظاہر سے حفاظت فرمائے. باتیں واضح ہو رہی ہیں جی؟ ہم نے اب تک کیا جانا؟ ہم نے یہ جانا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا اہتمام. ہم نے جانا کہ شیطان کا بنیادی تعارف کیا ہے. ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ شیطان کا واقعہ قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کے تعلق سے 7 مرتبہ آتا ہے. ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے
اور ابھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ شیطان کے مظاہر یا شیطانیت کے مظاہر کیا ہے. وہ کتنے مظاہر ہم نے سمجھے؟ 3. تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 غلطی پر اڑے رہنا. اب آئیے ایک اور اہم بات سمجھیں. اس کی سٹرینتھ بھی تو معلوم کرے نا. دشمن ہے تو دشمن کی سٹرینتھ بھی تو معلوم ہونی چاہیے. آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کریں کہ شیطان کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. اس زمن میں سب سے پہلا مقام آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں رب العالمین ذکر فرماتے ہیں شیطان کے حملوں کے مقامات کے حوالے سے. ذکر آتا ہے وہ شیطان کہہ رہا ہے پھر میں ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 17. یہ شیطان پتہ ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. اللہ سے بات کر رہا ہے. ناظرین کرام توجہ فرمائیے. اللہ کے سامنے اظہار کر رہا ہے اس طرح کا بڑائی کا، تکبر کا، اپنی دشمنی اور اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے انسانیت کے خلاف، کہ ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے اس کی سٹرینتھ کا. کہاں کہاں سے وہ حملہ کرے گا ہم شاید سمجھ بھی نہ پائیں، ہم شاید سوچ بھی نہ پائیں. گویا ہر طرف سے وہ ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن بہرحال پریشان نہیں ہونا. اس کا بچاؤ کیسے ہوگا یہ بھی آگے چل کر انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے. لیکن ابھی معلوم تو کہ دشمن اس کی سٹرینتھ کیا ہے اور کیا کیا ویپنز اس کے پاس موجود ہیں، اس کی صلاحیت اور استعداد کیا ہے، اس بارے میں یہ ایک آیت ہم نے سمجھی. اسی طرح ایک اور مقام ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسے بھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں ذکر آتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لیجئے یہ اور پاورفل اس کا ہونا ہمارے سامنے آ گیا کہ وہاں سے وہ اور اس کے بھائی سے مراد اس کی پارٹی بہت بڑی ہے. وہ پارٹی کون کون سے لوگوں پر مشتمل ہے وہ آگے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر وہ شیطان اور اس کی پوری پارٹی، اس کے بھائی، اس کے ساتھی وہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. گویا اس آیت کو پڑھ کر کچھ بے بسی سی محسوس ہوتی ہے نا کہ وہ تو دیکھ سکتا ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ چاروں طرف سے آ سکتا ہے، ہم تو مجبور اور لاچار ہو گئے. مگر اس کا جواب آگے تلاش کریں گے انشاءاللہ قرآن حکیم سے ہی. ایک اور مقام کہاں سے حملے ہوتے ہیں اور کون کون حملے کرتا ہے اور کون کون شیطان کی پارٹی میں شامل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ الناس تو یاد ہے نا، قرآن حکیم کی آخری سورہ ہے. پہلی بات تو اس میں یہ آئی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. کہاں سے حملہ کرتا ہے؟ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ اکبر. حدیث میں کیا سمجھا تھا؟ خون کی طرح دوڑتا ہے، اور اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب وہ ایک سوال رہ گیا نا کہ وہ اس کی پارٹی میں کون لوگ ہیں؟ تو سورۃ الناس کی آخری آیت جو قرآن کی آخری آیت ہے وہ کیا ہے؟ من الجنتی والناس. شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہاں سے حملے ہیں اس کے؟ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، وہاں سے، جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. اور وہ اکیلا نہیں، اس کی پوری پارٹی ہے اور وہ پوری پارٹی حملہ کرتی. اور اس کی پارٹی کے لوگ یہ سینوں کے اندر بھی وسوسے ڈالتے ہیں. اور اس کی پارٹی کے لوگ، قرآن کی آخری آیت ہے من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. کیوں بھائی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کس قدر بڑا دشمن، کس قدر بظاہر طاقتور دشمن، کتنی سٹرینتھ اس کے پاس موجود ہے. لیکن ہم جانیں گے کہ بچنا کیسے ہے. آپ کے علم ہے کہ آج ہم تعوذ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہم نے بات کی شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کہاں سے حملے کرتا ہے اور کس قدر اس کی اسٹرینتھ ہے. اور وہ اکیلا نہیں، اس کی پوری پارٹی ہے، اور اس کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی ہیں اور اس کی پارٹی کے لوگ انسانوں میں سے بھی ہیں. آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اگلا عنوان ہمارے پاس یہ ہے، سب ٹاپک ہمارے پاس یہ ہے کہ شیطان سیدھے راستے سے روکتا ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ. کیوں؟ آپ اور میں نماز میں سورہ فاتحہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم تو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں. شیطان سیدھے راستے سے روکتا ہے.
سورۃ الاعراف آیت نمبر 16. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ پھر شیطان نے کہا کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. کون سے راستے پر بیٹھے گا؟ سیدھے راستے پر. اس سے ایک اور بات سمجھ لیں. ہم نے ابتدا میں کیا سمجھا تھا؟ قرآن کی تلاوت کے شروع میں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور سورہ فاتحہ میں کون سی دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک حدیث میں ہے جامع ترمذی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. تو اس سیدھے راستے پر جب آنے کی کوشش کریں گے، اس کی تلاوت کی کوشش کریں گے تو شیطان خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا؟ ہاں، چیخے گا، چلائے گا اور ہمیں روکے گا. یہ سورہ اعراف کی آیت 16 یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تیرے ان بندوں کے خلاف تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تو یہ ہے شیطان کا ایک اور وار، ایک اور حملہ کہ وہ ہمیں قرآن حکیم سے اور سیدھے راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرنی ہے اللہ کے حضور. بات کلیئر ہے؟ ایک اور مسئلہ، یہ شیطان کا حملہ کن پر کامیاب ہوتا ہے؟ بھائی فوجیں لڑتی ہے نا، کیا دونوں فوجیں جیت جاتی؟ ایک جیتتی ہے ایک ہارتی ہے. تو کسی کا حملہ کامیاب ہوتا ہے، کسی کا حملہ ناکام ہوتا ہے. تو یہ دیکھے لیتے ہیں کہ اس دشمن کا، شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس دشمن کا حملہ کن لوگوں پر کارگر ثابت ہوتا ہے. آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں. یہ سورہ الزخرف ہے آیت نمبر 36. سورہ زخرف آیت نمبر 36. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اور جو کوئی اللہ رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. کس پر شیطان مقرر ہوتا ہے؟ جو رحمان کے ذکر سے ہٹے گا، جو اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا، شیطان اس کا دشمن بن جائے گا اور اس کا دوست بن جائے گا. ایک گلاس ہے نا، آپ سب کے سامنے بھی رکھے ہوئے گلاسز. اگر ایک گلاس میں پانی پورا بھرا ہوا تو کچھ اور لکوڈ ڈال سکتے ہیں اس میں؟ نہیں. لیکن اگر وہ کچھ خالی یا بالکل خالی ہو جائے تو جو چاہے ڈال دیں. اس دل میں اگر اللہ کی یاد موجود ہو تو شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہوگا تو ویکیوم ہو گیا نا، اب جگہ پیدا ہو گئی، اب شیطان کو حملہ کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنی یاد سے جڑے رہنے کی توفیق دے تاکہ ہم شیطان سے بچ سکیں، ورنہ وہ ہمارا ساتھی بن گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اب آخری نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں گے تو ان کو بھی لیں گے. اہم ترین مسئلہ، شیطان کے وار سے کیسے بچیں؟ دشمن ہے پتہ چل گیا، کیا اسٹرینتھ ہے معلوم ہو گیا، کون کون اس کی پارٹی میں پتہ چل گیا، کہاں کہاں سے حملے ہوتے ہیں پتہ چل گیا، کیا سب سے بڑا حملہ ہے سیدھے راستے سے روکتا ہے، کون ہے جو شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے گا جو اللہ کی یاد سے ہٹتا ہے. تو اب ایک نیچرلی پریکٹیکلی سوال ہے کہ شیطان کے وار سے ہم کیسے بچیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور جب شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے، وسوسہ آ جائے، وسپرنگ ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. ناظرین کرام ایک بہت ہی پیاری مثال سمجھ لیں، بہت خوبصورت مثال کسی نے دی. آپ اپنے گھر سے نکلے اور گھر کے باہر محلے میں بڑا سا کتا کھڑا ہوا نظر آیا، بل ڈاگ جسے کہتے ہیں. اس کی آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں، زبان لٹکی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے وہ آپ کو دیکھ کر. کیا خیال ہے؟ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا؟ دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے؟ بھاگ سکتے ہیں؟ جھپٹ لے گا. کیا کریں گے آخر؟ یک آپ کی ایک ایسے شخص پر نظر پڑتی جو اسے دیکھ رہا ہے اور ایسے دیکھ رہے کہ شاید یہ کتا اسی کا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بولیں گے بھائی اس کو بلا، جان چھوڑ میری. وہ سیٹی بجاتا ہے اور یہ کتا دم ہلاتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ کتا اس کا تھا نا، اسے سیٹی بجائی اور وہ چلا گیا. ہمارا ایمان ہے کہ شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اور اتنا بڑا دشمن ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ رہے، کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. اے اللہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، وہاں سے دیکھے گا جہاں سے میں نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر.
اللہ خوب دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ہم کمزور ہیں, اللہ کمزور نہیں. اللہ کے سامنے جھک جائیں. کلیئر ہے بات؟ ایک اور مقام پڑھتے ہیں, یہ اکثر ہمارے بیان نہیں ہوتا, آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98. سورۃ المؤمنون آیات 97-98. رب العالمین نے ہمیں دعائیں سکھائیں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور دعا کرو کہ اے میرے رب, میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے, اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئیں. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی. اب ان دعاؤں کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ شیاطین کے حملوں سے بچنا آسان ہو سکے گا. ناظرین کرام, بہت باتیں ہو گئی الحمدللہ تعوذ کے حوالے سے. تعوذ کے ضمن میں بہت کچھ ہم نے سمجھا, لیکن ممکن ہے اور یقیناً ایسا ہوگا کہ بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں کے ذہنوں میں ان میں سے کتنے سوالات پہنچے ہیں اور کیا ان کے جوابات ہیں. جی آپ لوگ سوالات کے لیے تیار ہیں؟ سب سے پہلا کون سوال کریں؟ جی فہد بھائی بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج کی نشست میں ہم نے آیت قرآنی کی روشنی میں شیطان کے وار سے حفاظت کی تدابیر کو سمجھا. اسی سلسلے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے, کیونکہ قرآن حکیم اور احادیث تو ساتھ ساتھ چلیں گے نا. قرآن سے بھی رہنمائی لیں گے, احادیث سے تفصیلات لیں گے انشاءاللہ. سوال یہ آیا کہ دو دعائیں تو ہمارے سامنے آ گئیں قرآن حکیم کی روشنی میں, نبی علیہ السلام نے اور ہمیں کیا بتایا ہے. پہلی بات, جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, ہم سب کو یاد ہے نا, ہمیں نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مسنون دعاؤں کی کتابوں میں دعا لکھی بھی ہوتی ہے, ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں ناپاک مردوں سے جو کہ جنات میں سے ہوں, اور ناپاک عورتوں سے جو جنات میں سے ہوں, جو نظر نہیں آتے, کیونکہ جب آدمی بے لباس ہوتا ہے نا اس موقع پر ان شیاطین کے حملوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو نمبر ایک, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی, اور یقیناً آنے کے بعد کی دعائیں بھی نبی علیہ السلام نے سکھائیں. نمبر دو, جب ہم لباس تبدیل کرتے ہیں تو جب کپڑے اتارتے ہیں اس وقت پڑھنا چاہیے بسم اللہ. دیٹس اٹ, بسم اللہ. یہ پڑھیں گے تو ہمارے اور شیاطین کے درمیان اللہ ایک پردہ حائل کر دے گا. اچھا, آپ تو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں, لیکن ہمیں بہت سارے حضرات و خواتین دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جو شادی شدہ ہیں. تو شادی شدہ حضرات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جب زوجین کا تعلق قائم ہو, میاں بیوی کا تعلق قائم ہو, اس وقت کی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں. ہم فرنیچر کے جہیز کی تیاری تو خوب کرتے ہیں, یہ چیزیں بھی معلوم کرنی چاہیے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو, زوجین دعا کریں, ہم دونوں کو شیطان کے حملوں سے بچا, اور جو رزق یعنی اولاد اے اللہ تو ہمیں عطا فرما, اس کو بھی شیطان کے حملوں سے بچا. آئندہ کبھی اولاد جو پیدا ہوگی اس کے لیے بچاؤ کی تدبیر آج سے ہو رہی ہے. تین باتیں ہو گئیں, بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا, اور لباس تبدیل کرتے ہوئے بسم اللہ, اور زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں. اور آخری بات, نبی علیہ السلام نے ہر فرض نماز کے بعد بھی اور رات کو سوتے ہوئے بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی تلقین فرمائی شرور سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے فہد بھائی, اور کس کا سوال ہے ہمارے پاس؟ میرا سوال, جی بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ شیطان نماز جیسی عبادت کے درمیان بھی آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے, تو نماز کے دوران اگر اس طرح سے شیطان وسوسے ڈالے تو اس وقت کیا کریں ہم؟ اللہ اکبر. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ناظرین کرام, یہ تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا آ گیا ہمارے سامنے, اور یہ تو کاظم بھائی نے دل کی بات کہہ دی ہے. کیا خیال ہے, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے, ہوتا ہے نا؟ آئیے 1400 برس پہلے چلتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کی مجلس میں اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اللہ اکبر. اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ایسے خیالات آتے ہیں نماز میں, ہم آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. کیا بیان بھی نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا یہ تو ایمان کی علامت ہے. پھر صحابہ کرام پریشان, یا رسول اللہ یہ ایمان کی علامت کیسے؟ فرمایا دیکھو, چور کہاں چوری کرے گا؟ جہاں کچھ مال ہوگا نا. بھائی معاف کیجئے گا, کنگلے اور غریب لوگوں کے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اب تو چوریاں پلانڈ ہوتی ہیں نا, ڈاکے پلانڈ ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے تو چوری کرتے ہیں نا. شیطان کدھر آئے گا؟ جہاں ایمان کی دولت ہوگی وہیں تو آئے گا, وہیں تو اس کو دشمنی. جو تو کانسرٹ میں لگے ہوئے, رقص و سرور کی محفلوں میں لگے ہوئے, فلمیں ڈرامے ناچ گانوں میں لگے ہوئے, وہاں تھوڑی شیطان آئے گا.
وہ تو ایک تھپکی دے کے نکل جائے گا، ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، لگے رہو. اس کو پریشانی کن سے؟ جو نماز کی طرف جاتے ہوں، جو اللہ کے ذکر کی طرف جاتے ہوں، جو قرآن کی طرف آتے ہوں، ان کو روکے گا. تو آ رہا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ہاں ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس پر قرآن کی آیات اور دعائیں بھی ہم نے سمجھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں بھی ہمارے سامنے آ گئی. جی فیض بھائی، آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ جی ایک خیال ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ خود ہی ایک بہت عظیم کام ہے، تو کیا اس سے قبل بھی تعوذ کا اہتمام؟ اللہ اکبر. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہم سب کے دلوں میں سوال تو ہوگا، بھائی قرآن تو بڑا پیارا اور عظیم کلام ہے نا، صحیح، اور بہت پیارا کام ہم کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا شیطان تو کوئی برائی کی دعوت دینے آتا ہوگا تو وہاں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. نہیں، ہم نے 2-3 مرتبہ سمجھا، بلکہ آج کی اس نشست میں بالکل شروع میں کیا سمجھا؟ سورۃ النحل آیت 98 کیا حکم ہے؟ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لو. پھر ہم نے سورہ آراف کی آیت نمبر 16-17 کو جب سمجھا تو اس میں بھی بات ہمارے سامنے آئی کہ وہ کون سے راستے پر ملے گا؟ وہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ملے گا، وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا. تو ہم اتنے پاکیزہ کام میں لگیں گے، ہدایت کی طرف بڑھیں گے اللہ کے اس کلام کے ذریعے سے، تو شیطان خوش ہوگا؟ قطعاً خوش نہیں ہوگا. وہ تو سر پکڑ کر ناچنا شروع کر دے گا، اس کی تو مصیبت آ گئی ہوگی گویا کہ، تو وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر حملہ آور ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود سے. یہ ہے اصل بات کہ اللہ کے سامنے جھکیں گے تو یہ شیاطین کے حملوں سے بچیں گے اور قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا انشاءاللہ تعالی بڑھتا رہے گا. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، امید آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین کرام، یہ آج ہماری دوسری پیشکش تھی بصیرت القرآن کے حوالے سے. دوسرا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا تعوذ کے موضوع پر. کل انشاءاللہ جی ہاں تسمیہ کے موضوع پر بات کریں گے. ہمارا اگلا پروگرام تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند بھی کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور ہمیں اس کو مزید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.